92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-क़ाइदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। रिवायात में है सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा ज़रिया मुआश बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा माल जो इंसान अपने हाथ से कमाए या बै मबरूर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया, एक शख्स जो जंगल से लकड़ियाँ काटे और उसे बाज़ार में जाकर फ़रोख्त करे तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को हमेशा शादाब रखेगा। और फरमाया कि ये काम लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है और यही बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी और सीधा रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भीख मांगने वाला शख्स क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त बिल्कुल नहीं होगा। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसे वली कामिल का, एक ऐसे कुलज़म मारिफत का, एक ऐसी अजीम हस्ती का, अपने वक्त के इतने बड़े कुतब का ज़िक्र पाक करने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, जिनका और कोई तारुफ़ ना भी करवाया जाए, सिर्फ़ इतना तारुफ़ कह दिया जाए तो उनकी अज़मतें और रिफ़तें जो है वो आदमी उनको देख के हैरान हो जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद नायब रसूल फ़िल हिंद, ये जिनके अलक़ाबात थे, उनके मुर्शद करीम हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, जिनको उस्मान हरवनी भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका ज़िक्र पाक हम कर रहे हैं। हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने मारिफत के वो मकाम दिए थे और जिस तरह इनका ज़ुहद और तक़वा और मुजाहिदा की जिन मंजिलों में थे, आदमी हैरत में गुम हो जाता है वो पढ़ के। कई रोज़ आप रोज़े से होते और सिर्फ़ पानी के चंद घूंट से रोज़ा अफ्तार कर लिया करते थे और अपने नफ्स की, वो जो नफ्स की शरारतें होती हैं, उनकी कोई जहत ऐसी नहीं थी जिस पर आपका पूरा कंट्रोल ना हो और नफ्स आपके इतना ताबे हो गया था कि आदमी बाज़ का समझता है कि शायद ये कोई अफसानवी बातें हो रही हैं, ये हुआ, ये ऐसे ही हुआ था। और फिर उसका नतीजा क्या था? अल्लाह ताला ने इतनी उनको महबूबियत अपनी बारगाह में अता फरमा दी थी कि हर नमाज के बाद जब वो उम्मत मुहम्मदी अला साहिब सलात के लिए दुआ फरमाते तो हर नमाज के बाद आवाज़ आती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30,000 उम्मती हमने आपकी दुआ के सदक़े जो हैं उनको बख्श दिया है। और फिर नाज़रीन किराम, उनकी करामात इतनी ज़्यादा हैं, इहाता बयान से बाहर हैं। एक मरतबा कोई 79 के करीब गैर मुस्लिम जो थे, 79 के करीब, उन्होंने आपस में कहा कि इनकी करामात का बड़ा शोरा हमने सुना है कि ये अल्लाह के वली हैं और बहुत इनकी करामात का ज़िक्र है। आज शाम को इनके यहाँ खाने के लिए चलते हैं और जाके इनसे कहेंगे कि हम सबको अलग अलग सबको खाना हो और बेहतरीन खाना आपके लाएँ। और अगर वो अल्लाह के इतने ही कामिल वली हैं, उनसे इतनी करामात का जो सदूर है वो होता है, तो फिर वो हमें खाना भी खिलाएंगे, वरना हम समझ जाएंगे कि ये ऐसे ही शोहरत नामवरी बनी हुई है। तो जब उनकी खिदमत में पहुँचे, अभी अंदर जाके बैठे ही थे, तो आपने कहा कि अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने खाना खाना है, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना हाथ फ़िज़ा में बुलंद किया और वो जो तश्त थे खाने के वो आने शुरू हुए और हर आदमी को उसकी जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक खाना मिलना शुरू हो गया। जब खाया तो वो बड़े अकीदतमंद बन गए और बड़ा शुक्रिया अदा करने लगे। तो आपने फरमाया, मियाँ मेरा शुक्रिया क्या अदा करना है, उस रब का अदा करो जिसने ये सारे खान आपके लिए भेजे, जिसने नेमतें भेजी। तो जिस रब ने तुम्हारी इतनी नेमतें भेजी, क्या तुम
اس رب کے بندے نہیں بنو گے؟ انہوں نے کہا جی تیار ہیں، تو کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جب لے کے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو پھر وہاں سے نائب رسول فی الہند کا خطاب ملا تھا، وہاں سے آپ کو جو تھا وہ سلطان الہند کے خطابات ملے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جو عنایات ہوئیں اور جو مقامات ملے، یہ اس نگاہ پاک کی تاثیر تھی۔ اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ جس شخص پر توجہ فرماتے، اپنی نگاہ پاک ڈالتے، وہ ایسے تھا کہ وہ کیمیا بن جاتا تھا۔ وہ آدمی جو تھا زر خالص جس طرح ہوتا ہے اس طرح بن جاتا تھا، اس کی فکر بدل جاتی تھی، ذہن بدل جاتا تھا، قلب کی کیفیت بدل جاتی، نگاہوں کے زاویے بدل جاتے تھے، دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، سوچیں اور فکریں بدل جاتی تھی۔ اور وہ جو مشہور واقعہ کہ آپ نے کعبۃ اللہ میں جا کے جب آپ گئے وہاں پہ عمرے کے لیے تو آپ نے دعا فرمائی، الہی مجھے تو گمنام کر دے، مجھے نام و نمود کی کسی چیز کی گزارش نہیں، کوئی ضرورت نہیں، لیکن غریب نواز کا نام تو بلند کر دے۔ آج حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے بارے میں اہل علم تو شاید جانتے ہوں گے چند چیزیں، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ہی زیادہ جانتے ہیں۔ مخلوق میں ان کی محبوبیت، خاص جو ان کا وصف ان کی ساری تعلیمات کو پڑھ کے مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آپ کو بے انتہا درد تھا، اور ہر وقت امت کی لیے جو تھے وہ دعائیں کرتے تھے، اور کہا بھی کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑھ کے سنت جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا، اور یہی درد تھا خواجہ عثمان ہارونی کے دل میں۔ آج ہم حضرت خواجہ پاک کی حیات و تعلیمات، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کی علمی جو تھی عظمتیں، ان پہ گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کی کرامات کا ذکر کرنے کے لیے میرے ساتھ آج کی اس علمی نشست میں جو حضرات شریک ہیں، اسکالر میرے علامہ رضا الدین صدیقی، علامہ میں نے غلطی سے کہہ دیا، وہ پسند نہیں کرتے، اور یہ لگتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ کوئی القابات لگائے۔ شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک یونیورسٹی کے شعبے کے صدر نشین معروف اسکالر جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، اور میرے دائیں طرف جناب ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب، ماہر اقبالیات ہیں، آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور بڑی خوبصورت آواز میں نوجوان نعت خوان محمد علی رضا سلطانی کی آواز میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم پروگرام کے آخر میں سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب رضا الدین صدیقی صاحب۔ جی صدیقی صاحب، حضرت کا تعارف جو بھی آپ پسند فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا بھی تھی کہ پردہ خفا میں رہنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے حالات ان کے پردہ خفا میں ہیں۔ جی ایک ان کی اپنی افتاد طبع کہ وہ عبادت ریاضت میں زیادہ مصروف رہا کرتے تھے اور سیاحت بہت کرتے تھے، اور سیاحت میں ان کا مشغلہ تھا اہل اللہ سے ملنا، ان سے تبادلہ خیال کرنا، ان سے علم حاصل کرنا۔ ان کے اب آپ یہ دیکھیے کہ شجرہ طریقت تو محفوظ ہے لیکن شجرہ نسب محفوظ نہیں ہے، اس حد تک پردہ خفا میں ہے۔ جی ان کا تعلق آگے اولاد پاک کا بھی یہی ہے۔ جی کچھ نہیں پتا آپ کی اولاد پاک کے بارے میں، ہمیں نہیں معلوم۔ تجرد کی زندگی گزاری، شادی کی نہیں۔ جی اچھا تو ان اولیاء میں سے کہ جو کسی بھی دنیا کے سلسلے میں پڑے نہیں، جی اسی سنت پہ عمل کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی آگے اولاد تو نہیں؟ آپ آگے اولاد دو اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا سلسلہ آگے ہمیں نظر نہیں آتا کہ کہاں گئے۔ جی ایک تو مجذوب تھے اور ایک اولاد سے سلسلہ چلا، لیکن بھیڑ میں وہ گم ہو گئے۔ ویسے تو اس پہ کتابیں بھی آ گئی ہیں، ان کی اولاد پاک کے وہ جو پشاور والے بزرگ تھے وہ انہوں نے لکھا ہے اس پہ۔ چلیے بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تھے، بعض کہتے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے اسی سلسلے کا ایک آگے۔ جی اکبر دور میں اس پہ تحقیق بھی ہوئی کہ کس کا سلسلہ نسب صحیح ہے اور کس کا سلسلہ نسب صحیح نہیں ہے۔ جی سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ان کا تعلق ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان باطنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، وہ خصوصی استحقاق جو ہے نا اور اس اختصاص سلسلہ عالیہ چشتیہ کو ملا۔ اور اس میں جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے بھی ملفوظات ہیں نا، ان میں ایک روایت لکھی گئی ہے جو ارباب باطن کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ایک خرقہ فقر عطا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد تھا کہ جس کا مزاج اور رجحان طبع یہ ہو یہ اس کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے استفسار فرمایا کہ اگر آپ کو ایک نعمت باطنی عنایت کی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ میں بندگان خدا کی پردہ پوشی کروں گا۔ تو یہ جو بندگان خدا کی پردہ پوشی والا خرقہ ہے نا، یہ سلسلہ حالیہ چشتیہ میں ملا۔ اس سلسلے کے ایک بڑے عالی مرتبت شیخ ہیں حضرت علو ممشاد دیناوری، جنہوں نے اس سلسلہ عالیہ کے تشخص کو بنایا۔ ابو اسحاق شامی چشتی ان کے مرید ہیں، اور انہوں نے تربیت کے بعد کہا کہ آپ افغانستان ہرات، اس وقت تو ہرات کا علاقہ تھا نا، افغانستان اب ہے، کہ ہرات کے خطے میں خاک اولیاء کہتے ہیں، خاک اولیاء، اور کہا کہ چشت میں چلے جائیں، آپ سے درویشوں کا ایک سلسلہ چلے گا جس کو چشتی کہتے ہیں۔ حضرت علو ممشاد دیناوری کے بارے میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی ہے۔ اچھا، یہ دیناوری ہے تلفظ اس کا؟ جی ہاں، شجرے میں دینوری بھی لوگ دینوری کہتے ہیں، لیکن شجرے میں چونکہ دیناوری ہے، اچھا، جو باقاعدہ وہ اعراب کے ساتھ، تو اس لیے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ دور دراز سے، داتا صاحب نے ان کے بارے میں لکھا کہ جب وہ بغداد میں آئے تو ان کے قدموں کی یہ برکت ہوئی کہ اس کے بعد بغداد میں کوئی غیر مسلم نہیں رہا، سب ان کے فیضان صحبت سے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ان کا مزاج یہ تھا کہ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اکتساب فیض کے لیے۔ جب کوئی شخص آتا نا تو اس سے پوچھتے کہ تم مقیم ہو یا مسافر ہو، تو وہ اگر یہ عرض کرتا کہ میں مقیم ہوں تو خوش ہوتے، خدام کو، خلفاء کو کہتے کہ ان کو کمرہ دو، رہائش کا انتظام کرو، یہ ہمارے حلقے میں شامل ہونے کے لیے آیا۔ اور کوئی شخص کہتا کہ میں مسافر ہوں، میں نے تو کچھ پوچھنا ہے، پوچھ کے تو چلا جاؤں گا، تو اس کے سوالات کا جواب دیتے۔ جب عصر کی نماز پڑھ چکتے نا تو اسے بلاتے اور کہتے کہ اپنا اسباب لو، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ اچھا، تو وہ کہتا کہ میں آپ سے اکتساب کے لیے آیا ہوں، 2-4 دن یہاں ٹھہر جاؤں گا تو کیا مذائقہ ہے؟ تو آپ بڑی دلسوزی سے فرماتے کہ اگر تم رات میری خانقاہ میں گزار لوگے تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اور پھر جاؤ گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، تو اس لیے مناسبت پیدا ہونے سے پہلے پہلے چلے جاؤ۔ تو یہ ایک محبت کا مزاج ہے جو اس وہی امت کا، میں نے کہا جو درد، امت کا درد اور سیدی صاحب حضرت کا، آپ نے یہ دیکھا کہ مجاہدہ ان کا کتنا تھا؟ جی بلا شبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ان صاحب گداز شخصیات میں سے ہیں جن کی رقت قلبی، جن کی تاثیر، جن کی رب کے ساتھ للہیت، اخلاص، وہ اس لیول کا ہے کہ جس کی وجہ سے آگے خواجہ غریب نواز جیسی شخصیات سامنے آئیں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ اپنے مرشد گرامی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ آپ کو خرقہ عطا فرماتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ انہوں نے نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عجز اختیار کرنا ہے اور ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، اور مقام درویشی تک اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے عجز اور انکسار سے بڑا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو یہ کرے، بڑی سخت الفاظ فرمایا، وہ راہبر نہیں ہے، وہ راہزن ہے، وہ راہزن ہے، بالکل۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور پہلو ہے جو بڑا دلچسپ ہے۔ آج کے دور میں خصوصی طور پر آپ حافظ قرآن کریم تھے، اور وہ فیض حضرت خواجہ غریب نواز تک بھی منتقل ہوا، خواجہ نظام پاک میں گیا، اور ایک ختم کہا جاتا ہے دن میں کرتے تھے، ایک رات میں کرتے تھے، اور اتنے گداز کے ساتھ وہ تلاوت کرتے تھے۔ قرآن سے اگر درویش کا تعلق ہو تو پھر آنے والی جو نسلیں تیار ہوتی ہیں وہ غریب نواز کی صورت میں تیار ہوتی ہیں، اور اگر قرآن سے تعلق کٹ جائے تو جس طرح کا آج ہمارے دور میں سلسلہ ہے اور ہم دکھی ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے مراحل سامنے آتے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن پاک سے جو محبت ہے اس میں خصوصی طور پر فاتحہ، سورہ فاتحہ سے ان کو بڑی محبت تھی، اور اس کے اوپر آپ عامل بھی تھے، اور اس کے اوپر آپ اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں اللہ تعالیٰ نے کمالات بھی عطا فرمائے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے تو دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، منتظر تھے لیکن کشتی کوئی نہیں تھی، تو اتنی دیر میں آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو پھر فرمایا آنکھیں کھولو،
تو آنکھیں کھولی تو ہم دریا کے دوسرے کنارے پر تھے. دریا کے پار ہیں جی, وہ تو پار ہی کرواتے ہیں جی, ادھر نہیں رکھتے جو بھی ان کی نگاہ میں آ جائے. اچھا جی, ان کی تعلیمات کا بتائیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی واقعہ یا ان کی کوئی تعلیم ہے اس میں ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پاک, کوئی صحابہ کرام کا مثلا صدقہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اثار کا, تو وہاں فوری وہ غزوہ تبوک والا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا, اور جب تک آدمی سب کچھ راہ خدا میں نہ لٹائے معرفت کی منازل حاصل نہیں ہوتی. جی بھائی صاحب, بالکل جو صوفیاء ہیں ان کا تو سارا معاملہ یہی ہے کہ جو احکام شریعت ہیں ان کو زندگی کی گہرائیوں میں نافذ کرنا اور پوری روح کے ساتھ نافذ کرنا. سلسلہ چشت کو جب ہم دیکھتے ہیں غازی صاحب قبلہ, تو جس کی بڑی بنیادی خصوصیت ہے وہ ہے سوز و گداز. یعنی چشتی کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ چشتی وہ ہے جو سل پہ ہاتھ رکھے تو دل بن جائے, اسے چشتی کہتے ہیں. اور بدنصیبی سے آج کل ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو دلوں کو سیل بنا رہے ہیں. معاملہ الٹ ہو گیا. تو اس کا ایک نمونہ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے. آپ کی ابتدائی زندگی میں دیکھیں تو آپ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی, چرک نام ان کا ملتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر. تو جو انہیں تجربہ ہوا سوز و گداز کا, اس پہ پھر آگے جو چلا سلسلہ, تو آپ دیکھیں کہ پورے جو سلسلہ چشت ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیز غالب نظر آتی ہے. جب آپ کی بیعت ہوئی حضرت شریف زندنی بھی کہتے ہیں اور زندانی بھی کہتے ہیں, ان کے ساتھ, تو انہوں نے جب خرقہ خلافت آپ کو دیا تو آپ کو ایک کلاه بھی پہنایا جسے کلاه چہار ترک کہتے ہیں. اچھا, کہ یہ چار گوشہ. اچھا, یہ ترکی لفظ بھی ہے؟ جی ہاں, چار ترکی. یعنی یہ کلاه بنیادی طور پہ یادداشت ہے چار چیزوں کو ترک کرنے کی. اچھا, ساتھ شیخ نے یہ تعلیم دی اور آپ نے پھر یہی کلاه حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی پہنایا. وہ چار ترک کیا ہیں؟ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کرتے کیا ہیں اور ان کی کتنی خالصیت ہوتی ہے ذات حق کے لیے. پہلا کیا ہے؟ ترک دنیا. دوسرا ترک عقبہ. اچھا, ترک عقبہ. اور تیسرا ترک نفس, آپ کی کوئی آرزو بھی باقی نہ رہے. اور چوتھا کیا ہے؟ ترک. اچھا, یہ احساس بھی چھوڑ دو کہ میں نے کچھ چھوڑ دیا ہے. یہ احساس بھی نہ رہے کہ میں نے ذات حق کے لیے دنیا کو چھوڑا, عقبہ کو چھوڑا, اپنے آپ کو چھوڑا. یعنی صاحب اس سے تو کہا جاتا ہے نا کہ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین آدمی ہوتا ہے. وہ نفس کے فتنوں کو وہاں جا کے پکڑتا ہے جہاں بڑے سے بڑے جینیس آدمی کی نگاہ نہیں جاتی. شیطان جن سوراخوں سے نکل سکتا ہے, وہ شیطان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ صوفی کہاں جا کے اس کے دروازے بند کرے گا. بالکل صحیح بات. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی شخصیت کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو تعلیمات ہیں حقیقی روحانی تعلیمات, وہ اپنے درجہ کمال پہ ان کے ہاں نظر آتی ہیں. اچھا غازی صاحب قبلہ, اس کے بعد آپ کی زندگی میں سفر بڑے ہیں اور ہر سفر کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ہی مشاہدہ ملتا ہے, ایسی ہی تعلیم ملتی ہے. اچھا, جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھی ہوگا, حضرت داتا گنج بخش, حضرت معین الدین چشتی, میری خواجہ نظام پاک, سیدنا غوث الاعظم, نام لیتے جائیں, حضرت داؤد طائی وغیرہ وغیرہ, سب کے اسفار بڑے ہیں ان کی زندگی. ویسے اس کی بنیادی وجہ ہے سیرو فی الارض. سیرو فی الارض بھی ہے, ظاہر حکم یہی ہے. بنیادی وجہ یہ, جب آپ سفر کرتے ہیں تو ذات حق کا تجربہ آپ کو ہوتا ہی سفر کے اندر ہے. اچھا, کیونکہ آپ اتنے معاملات سے گزرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا تصور, ایک ہوتا ہے اللہ کو زندگی میں ایکسپیرینس کرنا. یہ تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو زندگی کی جد و جہد میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آزمائشوں میں ڈالیں گے, موجوں میں ڈالیں گے تو پتہ چلے گا نا آپ کے مسئلے میں کتنی جان ہے. تو جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ معاملات کے اندر آتے ہیں, خلق خدا کے اندر آتے ہیں, عجائب کائنات کو دیکھتے ہیں. تو ہر چیز انہیں اس نتیجے پہ لے کے آتی ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ تیری ہی قدرت کا شاہکار ہے اور یہ تیری ہی قدرت سے چل رہا ہے. یعنی ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ان کے مشاہدے, ان کے شعور, ان کے لا شعور, ان کے فہم میں غالب آ جاتی ہے. اور اس کو وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, ہوا معکم اینما کنتم. بالکل, سنریہم آیاتنا فی الانفس و فی الآفاق, کہ انفس کی نشانیاں بھی اللہ کی دیکھنا اور آفاق کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں دیکھنا. معرفت تو تبھی کامل ہوگی نا. اگر آپ ایک عالم کی تو سیر کر لی, دوسرے عالم کی سیر نہیں کی, تو پھر آپ کا سفر ادھورا رہا. نظر تو الی بلاد اللہ جمن, یہ تو ظاہر ہے پھر آخری منزل ہے. حکم اتصال, یہ تبھی ہوگا جب یہ پہلے آپ سفر کر چکے ہوں گے. اچھا, جب ساری کائنات آپ گزر چکے تو وہ ساری کائنات آپ کی تھیلی پہ ہوگی. پھر واہ, یہ تب ہے جب آپ کی چشم باطن کھل ساری چکی ہے. کائنات جو ہے وہ آپ کے تابع بھی ہو جائے گی. بلا شبہ بندہ حق تو اصل تو بندہ حق ہے نا اس کائنات پہ حکمران, اگر وہ بندہ حق ہے. تو صوفیاء کے جو سفر ہیں, مثلا کشف المحجوب کو دیکھیں تو داتا جس طرح اپنے سفروں کو بیان کیا ہے, ہر صوفی بڑے نے بیان کیا ہے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پہ ایک نئی دریافت ہے دنیا باطن کی، اللہ رب العزت کی کار فرمائی کی. اب دیکھیں نا، اس لیے علی اجویر نے فرمایا نا کہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 علوم سے آشنا ہو. اگر وہ 3 علوم سے آشنا نہیں ہے تو وہ تصوف کی دنیا کا مسافر نہیں ہے. اسے اللہ کی ذات کا علم ہو، اللہ کی صفات اور احکام کا علم ہو، اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے اسے اللہ کے افعال اور حکمتوں کا علم، اور یہ سفر کے بغیر نہیں ہو سکتا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں بھائی صاحب، ہم 4-5 لوگ بیٹھے، چھٹا کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ ہم یہ پروگرام اسی وقت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ایک گرینڈ ڈیزائن کا حصہ ہے. واہ واہ. وہ گرینڈ ڈیزائن کیا ہے وہ صرف صوفی سمجھتا ہے، اس لیے تو تسلیم و رضا پہ آ جاتا ہے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے، اس کو سعیدی سمجھتا ہے زیادہ یا صدیقی صاحب؟ صدیقی صاحب. بھائی صاحب یہ میں نے حافظ صدیقی صاحب وہ کیا ہے، منم عثمان ہارونی یار شیخ منصور، یار شیخ منصور، ملامت می کند خلقے و من بردار می رکھ سکتے. لیکن نا کیفیت ہے، سفر کی بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامے. ایکسچینج آف نالج آج نہیں ہے نا، تبادلہ خیال نہیں ہے، تو ہر شخص اپنی ذات میں خود کو 1 گھنٹہ گھر سمجھ رہا ہے. مینارہ نور کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، نہیں وہ کرنا بھی نہیں، گھنٹہ گھر سمجھ رہا ہے جی. تو آج کل تو گھنٹے گھر بھی نہیں رہے آپ، گرو گھنٹہ، اس سے بھی کچھ اور ہی. تو لوگوں سے ملتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں جی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ طریقہ تربیت میں سفر لازمی تھا. شیخ خود بڑے اعتماد سے اپنے درویش کو بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اور فلاں سے ملو. شاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنہ تھی پارے ہو. اچھا ایک بات، یہ آپ کی بات سے ایک دم میرے ذہن میں آیا، ان میں نہ تعصب ہوتا تھا نہ حسد ہوتا تھا، وہ جو معاصرانہ چشمک ہے وہ بھی نہیں ہوتی تھی، اور خود بھیجتے تھے. یہ جو آپ کی بات خود بھیجتے تھے جی. خواجہ نظام پاک کہہ رہے ہیں بولی شاہ قلندر کے پاس جاؤ، امیر خسرو تم بھی جاؤ، اور نصیر الدین چراغ دہلوی تم بھی دونوں جاؤ، اور اس طرح مختلف مشائخ کے پاس بھیجنا. پھر بابا صاحب کا یہاں آنا ملتان میں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خانقاہ میں آ کے قیام کر. اب یہ کدھر گئی؟ اب تو ایک ہی جو ہوتی ہے خانقاہ، اس کے سجادہ نشینوں میں 2 بھائی آپس میں چھریاں، بندوقیں، پستولیں، کلاشنکوفیں، ہر جگہ. یہ کوئی ایک خانقاہ مجھے نہیں پتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگی جو میرے علم میں نہیں، جو پاکستان میں جس خانقاہ پہ یہ نہیں ہے. مقاصد اور ترجیحات بدل گئی ہیں نا جی. وہ تو للہیت تھی. اقبال نے کہا ہے نا کہ میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی. اسکندر نے آئینے نصب کروائے ہوئے تھے نا، ایک ڈکٹیٹر کا مزاج ہے جی. شیش محل میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں تو ہر طرف آپ کی صورت نظر آئے گی. میاں صاحب کا کیا شعر ہے، شیش محل وچ کتا وڑیا تے اونوں سمجھ نہ آوے، پتہ نہیں جس پاسے ہو ویکھے اونوں کتا ہی نظر ہی آوے. یہ ڈکٹیٹر کا مزاج ہے نا، وہ ہر جگہ پہ اپنی تصویر دیکھنا چاہتا ہے. درویش یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان ساز ہو. آج کے دور کے درویش بھی جو ہے وہ بھی اتنی فوٹو، میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں مذہبی رہنما، یہ تنولی صاحب زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے روشنی، کہ وہ میں نے دیکھا کاپیوں پہ بھی اپنی فوٹو لگائی ہے، پینسلیں جو بچوں کو دی اس پہ بھی فوٹو ہے، اور وہ جناب ادارے ہے تو ادارے میں جدھر آپ جائیں فوٹو لگی ہوئی ہے، اور اگر کوئی عورتوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو اس پہ بھی تصویر بنی ہوئی ہے، گالوں پہ بھی تصویر بنی ہوا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں کہ پھر ان کی تربیت سے شاہکار بھی تو ویسے ہی نکل رہے ہیں نا جی، جنہیں ایک حد سے زیادہ نظر نہیں آتا جی. اسلام میں تصوف میں ہمیشہ شخصیت شناسی رہی ہے، شخصیت پرستی کبھی نہیں. یہ فکرہ دوبارہ دہرایا، سبحان اللہ. تصوف میں ہمیشہ شخصیت شناسی رہی ہے، شخصیت پرستی نہیں رہی. واہ واہ واہ. اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان بنانا جی. وہ تو گم کرتے تھے اپنے آپ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک درویش تھے، ان کا نام بھی آپ کی طرح نظام الدین ہی تھا. اچھا. جب قطب الدین خلجی، نہیں قطب الدین خلجی، قطب الدین مبارک خلجی، علاؤ الدین کے بعد پھر کئی انقلاب آئے، پھر قطب الدین مبارک خلجی آ گیا. اس کے کرتوت بڑے عجیب سے ہیں جو کہ کسی شریف مجلس میں بیان ہی نہیں ہو سکتے. حالات بگڑ گئے، تو پھر جب حالات بگڑ جائیں تو پھر بادشاہوں کو ذرا خیال آتا ہے کہ اب کیسے، چونکہ حکمرانی کا سوال ہوتا ہے نا، رعایا کا سوال یہی ہے. نہیں وہ دوسرا ہے، وہ دوسرے ہیں، وہ غیاث الدین تغلق ہیں. تو قطب الدین مبارک خلجی کو کسی نے کہا کہ اگر یہ جو نظام الدین ابو المعید ہیں انہیں آپ واپس لے آئے نا، یہ پہلے کوتوال تھے، شہر میں بڑا استحکام تھا، پھر یہ اپنا منصب چھوڑ کے درویشی اختیار کر لیے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس چلے گئے. تو اس نے کوشش کی لیکن انہوں نے کہا میں نہیں آتا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ آج بادشاہ کا بھائی وہ ہے، کل کو موڈ پھر خراب ہو جائے گا جی.
تو اسے ضرورت ہے میری اس لیے بلا رہا ہے، کل کو پتہ نہیں کوئی ورگلا دے گا اور میری گردن اتری ہوئی ہوگی اور میں آلودہ ہو جاؤں گا۔ تو کسی نے کہا کہ وہ خود نہیں آئے گا، خواجہ نظام الدین سے کہیں کہ ان کو واپس دربار میں بھیجیں۔ ان سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے، ایک شخص گناہ کی زندگی میں نہیں جانا چاہتا تو میں اسے کیوں کہوں۔ بادشاہ نے بہت جل کے کہا کہ خواجہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ان جیسا ہو جائے، خواجہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ان جیسا ہو جائے۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ پتہ چلا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ خواجہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ان جیسا ہو جائے، تو آپ نے ایک آہ بھری اور آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے، خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ میرے پاس آنے والا ہر شخص مجھ سے بہتر ہو جائے۔ واہ 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 واہ، ہر شخص مجھ سے بہتر ہو جائے، یہ درویش کا مزاج ہے نا۔ حضرت ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بریک لینی ہے اپنا صدیقی صاحب، یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ علم و معرفت کی گفتگو، اور یہ اولیاء کرام کا جو ذکر ہے یہ حدیث پاک کے مطابق انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور انسان کو روشنیاں ملتی ہیں اور وہ راستے ملتے ہیں جو اللہ کریم کا قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرتے ہیں۔ اس نور بھری محفل میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جس حدیث کے راوی ہیں وہ سب کو پڑھ کے آپ نے بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایمان ننگا ہے اس کا لباس پرہیزگاری ہے، اور سرہانہ فقر ہے اور دوا اس کی علم ہے، اور اس بات کی شہادت کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کی نشانی جو ہے اس میں 3 چیزوں کو دوست جو رکھے گا وہ آپ نے فرمایا کہ مومن ہوگا۔ 3 چیزوں پہ بہت زیادہ زور آپ دیتے تھے، فرمایا کہ وہ 3 چیزوں کو دوست رکھے، پہلی موت، دوسری درویشی اور تیسری فاتحہ۔ اس پہ جی صدیقی اپنا سیدی صاحب۔ فاتحہ سے آپ کو بڑی محبت تھی اور مشائخ چشت کی اس پر باقاعدہ چوکی تھی اور اس کے عامل تھے۔ تو جو میں پچھلی دفعہ واقعہ بیان کیا ہے وقفے سے پہلے، دریا پار کرنے دریا پار، تو حضرت غریب نواز نے گزارش پیش کی، حضور علی یہ ہم نے دریا پار کیا، کشتی موجود نہیں تھی، یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور اللہ نے دریا پار کرا دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کئی سال سے میرا بیٹا جو ہے وہ غائب ہے اور وہ مجھے نہیں مل رہا اور میں پریشان ہوں، دکھی ہوں، آپ نے مراقبہ فرمایا، اور مراقبہ فرمانے کے بعد فرمایا جو اہل مجلس تھے سارے مل کے فاتحہ پڑھو۔ اچھا، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ نے خود بھی فاتحہ پڑھی اور فرمایا جاؤ تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ اور وہ جب گئے تو اس نے دیکھا بیٹے کو ساتھ لے کر آیا، بیٹے نے بتایا کہ میں جزائر ہند کے کسی جزیرے میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور حضرت کی شکل و صورت کے بزرگ آئے ہیں، انہوں نے بیڑیوں پر نظر ڈالی ہے، بیڑیاں کھل گئی ہیں اور انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ڈاکٹر ترولی یہ ذرا بتاؤ، یہ جو میں نے پڑھے ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 چیزوں سے محبت کرو، موت سے، درویشی سے اور سورہ فاتحہ سے، لیکن یہ بتاؤ کہ موت سے محبت، موت سے تو ڈر لگتا ہے۔ جی بھائی صاحب قبلہ بات یہ ہے کہ یہ جس وقت چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں نا تو کچھ تھوڑا وہ ٹیکسٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اچھا، بنیادی فرمان آپ کا یہ ہے کہ درویش کو چاہیے کہ موت کو کبھی نہ بھولیں۔ اچھا، آپ اپنے شیخ کے ساتھ سفر میں تھے سیستان میں، ٹھیک، تو ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا۔ قبرستان میں آپ کو شیخ صدر الدین سیستانی نام کے ایک درویش ملے، جو موت کا ذکر آتے ہی ان پہ اتنا گریہ طاری ہوتا کہ 7 دن روتے رہتے۔ اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں رک گیا وہاں، میرے شیخ بھی رک گیا حضرت شریف زندانی، اور اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں؟ انہوں نے کہا میں یہاں مصروف مجاہدہ تھا، تو یہاں ایک درویش تھے، انہوں نے ایک قبر سے عذاب کی آواز سنی، آواز سنتے ان کی آہ نکلی اور یہیں ان کی روح کب سے ان سے پرواز کر گئی۔ ان کا وہ منظر آج تک مجھے نہیں بھولتا، اور موت کی شدت اور موت کا جو خوف ہے وہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ سوائے وہ جو حدیث پاک ہے کہ سوائے انسانوں کے اور جنوں کے، باقی جب عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے تو سب جو کائنات کی مخلوق ہے وہ سب دیکھتی ہے۔ تو بھائی صاحب جو صوفیاء کا طریقہ تربیت ہوتا یہ ہے کہ ہر صوفی کے نظام تربیت میں کچھ چیزیں ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بقیہ چیزوں کو ڈرائیو کرتی ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں جب درویش موت کو نہیں بھولے گا تو کبھی بے عمل نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے درویشی، درویشی کس چیز کا نام ہے؟ وہی جو ہم نے 4 ترک کی بات کی کہ ذات حق کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دینا، یہ درویشی ہے۔ اور تیسری بات فاتحہ ہے، فاتحہ بنیادی طور پہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔
فاتحہ بندے کا حق سے مکالمہ ہے. فاتحہ قرآن شریف کا یہ جو ہے کیا ملخص اس کو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن شریف پورا کنکلوڈڈ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. سورہ یاسین کے بارے میں آیا کہ دل ہے قرآن کا. قرآن مجید اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے غالباً کہ سورہ یاسین کا دل پھر. اور بھائی صاحب سورہ فاتحہ واحد سورہ ہے جس کو قرآن مجید نے خود اس کا شرف بیان کیا سبع مثانی کہہ کے. میں قرآن مجید نے خود اپنی کسی صورت کا ذکر نہیں کیا. سبع مثانی بار بار یعنی بار بار یہ پڑھی جاتی ہے نا, 7 آیات جو بار پڑھی جاتی ہے. اچھا اب اس کا اتنا شرف ہے, اس کی اتنی برکات ہیں. مجھے حضرت شیخ کی ایک بات یاد آ رہی ہے, میں ذرا اجازت ہے تو بیان کر دوں. ضرور ضرور. حضرت شیخ اکبر کی زندگی میں بہت سی خاتون اولیاء کا معاملہ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں خاتون بہت ولیہ کامل تھی, میں ان کے پاس گیا, بیٹھا, ان کی خدمت میں حاضر ہوا, تو انہوں نے فرمایا فاتحہ. 2 منٹ بعد فرمایا مہمان ہے اس کے لیے انگور لے آؤ. تو انگور حاضر ہو گئے. اچھا. تو میں نے بڑا حیران ہوا, میں نے کہا مادر محترم یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ساری فاتحہ کی برکات ہیں, اللہ رب العزت نے فاتحہ کی برکات کو میرے تصرف میں دیا ہوا ہے. اللہ. ویسے تو آج کل بھی پیرنیوں کا بڑا تذکرہ اس طرح کا بڑا خدا اگر ان کے پاس فاتحہ بھی ہو, اگر ان کے پاس فاتحہ ہوئی تو معاملات کچھ اور ہوں گے. اچھا بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ حضرت کی جو حضرت عثمان ہارونی کی تعلیمات ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو یہ 3 چیزوں کا جو اثر ہے وہ پھر سالک کی شخصیت کو بنانے پہ لے کے آتے ہیں ایٹ دی اینڈ. تو آپ کا سارا جو نظام تربیت ہے اس میں تقوی, صالحیت اور جو مشائخ کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیں آپ کے زمانے میں سما کا ڈیبیٹ شروع ہو گیا, سما چشتیوں کا خاصہ, اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ حتیٰ کہ خلیفہ وقت کے پاس معاملہ پہنچ گیا اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی. خلیفہ وقت نے کہا جس کو بین کر دو اگر واقعی شریعت میں منع ہے, اور علماء کو بلا لیا. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سما کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے. سما, اب دیکھیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے سما کے بارے میں کیا کہا, ایک پورا پروٹوکول ہے. فرماتے ہیں سما بندے اور اللہ کے درمیان ایک سر ہے, ایک راز ہے. وہ کیا راز ہے؟ سما وہ کیفیت ہے جب بندے اور اللہ کے درمیان کچھ نہیں رہتا, بندہ اللہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے. جب دربار میں بلایا گیا, علماء سارے بیٹھے, تو خلیفہ نے کہا بسم اللہ. علماء پہ آپ کا ایسا دبدبہ طاری ہو, انہیں علم تو رہ گیا, علم حروف تہجد تک بھول گئے, گنگ ہو گئی زبانیں. ظاہر بندہ مومن کا جلال, اس کے سامنے کس کی زبان کھل سکتی ہے, حتیٰ کہ وہ تائب ہوئے. یعنی آپ نے ہر چیز کو تصرف, آپ نے ہر چیز کو, چاہے وہ آپ کا تصرف ہے, چاہے وہ آپ کی رسمیات ہے, آپ کی پریکٹسز ہیں, ان کو کنورج کس پہ کیا؟ احوال باطن کے ارتقاء پہ. اور بندے اور مولا کے درمیان پردوں کو ہٹانے پہ, رکاوٹوں کو ہٹانے پہ, فاصلوں کو مٹانے پہ صرف کیا. اچھا جی صدیقی صاحب, مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا محبت سے ذکر فرماتے ہیں, اور سیدنا ابراہیم بن ادم کا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 1 درہم کا صدقہ جو ہے وہ 1 سال کی بات افضل ہے. اور وہ مائی رابعہ بصریہ کہتے ہیں کہ یہ خود آپ نے فرمایا, حضرت نے, حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ جب ابراہیم بن ادم گئے حج کے لیے تو وہاں جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کعبۃ اللہ نہیں, تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ یہ کعبہ شریف کدھر چلا گیا؟ ان کا وہ مائی رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا. تو یہ پہنچے اور انہوں نے مائی صاحبہ جب واپس تشریف لے, انہوں نے کہا یہ کیا تم نے شور شرابہ کیا ہوا ہے کہ کعبہ تمہارے استقبال کے لیے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو شور شرابہ نہیں کیا, یہ جو تم نے کیا ہوا ہے کہ تم کعبہ کو دیکھنے کے لیے چلے ہو اور گھر سے ہر قدم قدم پہ 2 نفل پڑھ رہے ہو, شور شرابہ تو تم نے کیا ہوا ہے, اور تمہیں پتہ نہیں کہ تم کعبے کے لیے آئے ہو اور میں کعبے والے کے لیے آ رہی تھی, اس لیے کعبہ میرے استقبال کے لیے گیا. تو فرماتے ہیں کہ یعنی پرائرٹی جو ہے نا آپ کی ترجیح اول وہ ذات خداوندی ہونی چاہیے. جی ہاں, ہر چیز میں ذات خداوندی جو ہے نا جی, آپ دیکھیں کہ جو آپ کی تعلیمات انیس الارواح کے نام سے منسوب ہیں آپ کی طرف ملفوظات, اور اسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں نا دین کا بڑا جامع تصور ملتا ہے. اس میں ایک آپ نے خواجہ غریب نواز کو وصیت کی کہ آپ نے رہبانیت نہیں اختیار کرنی, اور خود دیکھیں کہ آپ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے رضا الہی ہمہ وقت پیش نظر ہے, اور پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بہت ہی زیادہ زور دیا, سبحان اللہ, بہت ہی زور دیا جی, فنا فی الرسول, فنا فی الرسول. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ صدقہ اور معاملات کو بہتر کرنے پہ آپ نے, اور پڑوسی کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ اتنی زیادہ آپ نے گفتگو کی ہے.
जिस तरफ पहले आपने इशारा किया कि आप हदीस से इस्तिशाद करते हैं और कितनी किताबों के नाम बनते हैं, कितनी किताबें आपके मुताले से है जी सामने थी, और सिहा का जिक्र करते हैं, सुनन दारमी का जिक्र करते हैं, और फिर जो भी हदीस बयान करते हैं सहाबी का नाम लेते हैं कि फलां से रवायत है जी। तो एक इल्म का गहरा जो है वो गुदाज आपके यहाँ हमें नज़र आता है। आज के दौर में ये इल्म किधर गायब हो गया, खानकाहों से इल्म? इसीलिए तो आप ये देखें ना, ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरबियत आपने की और इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है कि 40 दुर्वेशों की एक जमात आपने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ भेजी थी, जो सब आपके तरबियत याफ्ता लोग थे, और पूरा एक नेटवर्क बनाकर उन्होंने यहाँ पे तबलीग की थी जी। तो किस कदर ख़ुद वो बज़ाहिर कार दुनिया में मसरूफ़ नहीं है, लेकिन अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और एक पूरी उन्होंने ऐसी जमात तैयार की कि जिसने बर्रे सगीर की काया पलट दी जी। डॉक्टर साहब, वो आपके ज़हन में है सईदी वो कि आपने फरमाया कि कल जो मेरी ज़ियारत करेगा कल सुबह वो जन्नती हो जाएगा जी, लेकिन ये बात किसी को बतानी नहीं। ये हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। अच्छा, वो ज़रा बताए ना वाक़या मेरे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा कि अपने दादा पीर की खिदमत में भी जाओ, और ये देखें कि आपने ख़ुद भी हज़रत कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती से भी इक्तिसाब किया है, जो आपके दादा पीर हैं जी। सही। तो वही मशाइख का तरीका कि भेजते हैं, मुरीद को अपने तक महदूद नहीं रखते। तो हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह नहायत इबादत गुजार हैं। ख़ुद आपने बयान किया है कि जिस दिन उन्होंने हज़रत मौदूद चिश्ती की बैत की, उसके बाद 70 साल वो रात को नहीं सोए। अल्लाह। और दिन को तबलीग भी करते थे, तरबियत भी करते थे, बस थोड़ी देर कैलूला किया और रात को वो फिर पहलू ज़मीन से नहीं लगाते थे। 70 साल उन्होंने शब बेदारी में गुजारे। हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी उनकी खिदमत में थे। एक दिन उन्होंने फजर की नमाज अदा करने के बाद कहा कि मैं अपने हुजरे में जा रहा हूँ और मुराकब रहूँगा, और अल्लाह का वादा है कि मैं जिस वक्त अपना दरीचा खोल कर बाहर आऊँगा, जिसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ेगी अल्लाह उसे बख्श देगा। ये आज का मुझसे वादा है, मुझ पे अल्लाह की तरफ से ये मकशूफ़ हुआ है। तो यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, ताकि वो लम्हा जो है वो कज़ा ना हो जाए। उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जो उसी दिन गरीब नवाज़ गर्दाने गए थे, तो आप निकल खड़े हुए। जो लोग काम पे जा रहे थे उन्हें कहा काम आप करते ही रहते हैं, आज दरगाह में चले। और जो किसान जा रहा है उसे भी रोका, जो सब लोगों का ढोल मार दिया। वो खुश एतकादी का ज़माना था, लोग बुज़ुर्गों को मानते थे, खामखा के एतराज़ात नहीं करते थे। हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दरवाज़ा खोला तो देखा कि पूरा कस्बा जिंदान जो है वो बाहर बैठा हुआ। तो वो बड़े हैरान हुए और कहा कि मोइनुद्दीन ये क्या किया? मैंने तो कहा था यहीं बैठे रहना, आपने सबको खबर कर दी। आपने फरमाया कि हुजूर की इतनी उम्मत अगर बख्शी जाए, एक मोइनुद्दीन से गिरफ्त भी हो जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो उस बल्कि यहाँ तक अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला हुजूर की सारी उम्मत को बख्शने मैं चाहता हूँ और मुझे अकेले को दोज़ख में डाल दे। तो उस वक्त हाजी शरीफ जिंदनी ने फरमाया था कि तुम तो गरीब नवाज। वाह वाह। तो ये ऐसा गरीब नवाज वहाँ से शुरू, एक ऐसा तोहरा ये आपकी पेशानी पे सबत हो गया कि अब क़यामत तक आप गरीब नवाज, सब गरीब नवाज ही कहते हैं। गरीब नवाज हिंदू, सिख, ईसाई, तमाम मज़हब के लोग उधर जा रहे हैं और गरीब नवाज का वो चल रहा है जी। अच्छा, इसमें एक और पहलू है कि मुर्शिद जब अपना मुरीद तैयार करता था, तरबियत और तज़किया से गुजारता था, एक हदीस पाक में है अकरमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज़्ज़त किया करो। तो मुरीद भी रूहानी औलाद होता है मुर्शिद की। और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मोइनुद्दीन हमारा वो मुरीद है जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हौसला अफजाई किस हद तक की जा रही है। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, हर दुर्वेश में गैरत दीनी होती है और उस सूफ़ी कभी मुदाहनत पसंद नहीं होता, कभी हक़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हम देखते हैं कि एक मरतबा जब हज़रत गरीब नवाज़ की मोहब्बत ने दिल पर गलबा पाया और आप उनकी तलाश में आगे निकले, तो आगे गए तो एक आतिश परस्त बैठे हुए थे और बुत परस्ती का सिलसिला, आतिश परस्ती का सिलसिला जो है वो जारी था। आप दूर बैठे थे, फरमाया अपने खादिम को फ़खरुद्दीन को जाओ और आग लेकर आओ। तो आग लेने जब आतिश कदे वो पहुँचे तो उन्होंने कहा जी ये तो हमारा माबूद है, हम आपको कैसे दे दें। आप जलाल में आए, आप उनके पास गए और फरमाया तुम इतने अरसे से आग की पूजा कर रहे हो, तो तुम इस आग से डरते हो, जहन्नम की आग से नहीं डरते जो तुम्हें जलाएगी। दो रिवायात हैं, खजीनतुल असफिया ने एक लिखी है, दूसरे ने दूसरी लिखी है।
تو انہوں نے کہا جی آپ اگر کہتے ہیں جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، یہ آگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ذرا آپ اس کے اندر داخل ہونا. تو آپ نے وہ جو ان کا بڑا آتش پرست تھا، اس کی گود میں بیٹا بیٹھا تھا، اس کو اٹھایا اور آگ میں داخل ہو گئے بڑی تیزی سے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردوں و سلام، یہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے. اور جب اندر داخل ہو گئے تو کئی گھنٹے آپ اندر رہے، آگ نے کچھ نہیں بگاڑا. آپ واپس آئے تو وہ سارے کے سارے آتش پرست مسلمان ہوئے. اور یہاں پر صوفیاء نے پھر لکھا، وہ بچے سے پوچھا، وہ جو سردار تھا اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا اندر کیا ہوا، آگ میں گئے تو کس طرح ہوا؟ اس نے کہا ہم تو باغ میں پھر رہے تھے، گل و گلزار میں ہم پھر رہے تھے. تو اس لکھا پھر بزرگوں نے کہ آپ کو ولایت ابراہیمی حاصل تھی، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ ٹھنڈی کر دی گئی تھی، بالکل اسی طرح آپ کو یہ تصرف عطا کیا گیا تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی بدعقیدگی کی آگ جل رہی ہو اور اس میں آپ کے عقائد کو اور حسن اعتقاد کو جلا کر بھسم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہوں، آپ کی تہذیب و تمدن کے پرخچے اڑانے کی بات ہو رہی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آگ میں ڈالا تھا. ہاں جی، اور بالکل یہی کیفیت ہوئی. تو کہا مجھے مانو نبی، انہوں نے کہا نہیں، نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی میں نہیں مانتا. اسے اٹھا کے ان کو آگ میں ڈال دیا اور وہ آگ سے اسی طرح مسکراتے باہر نکلے. ابو مسلم خولانی، ہاں ابو مسلم خولانی، خراسانی تو وہ تھے نا، نہیں خولانی، اچھا میرے منہ سے خراسانی نکل گیا ہوگا، خولانی، ابو مسلم خولانی. اچھا اس میں پھر اس کے ساتھ جو رب کے ساتھ تعلق ہے، حضرت عمر انہیں دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے گلے لگایا، شکر ہے میں نے اس کو دیکھ لیا ہے. یہ ہوتا ہے جی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن سے خولانی، زبان سے خراسانی، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اسے سبقت لسانی کہتے ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی نماز ادا کرتے تھے اظہار عجز کرتے تھے، ذوق بندگی بڑے عروج پر ہوتا تھا. ہر نماز کے بعد اللہ پوچھتا تھا بتائیں عثمان ہارونی آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ عرض کرتے یا اللہ میں تجھ سے تیری ذات کو طلب کرتا ہوں. بسم اللہ. جی قاضی صاحب قبلہ، اب میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ہارونی کی زندگی میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کے معمولات بدل جاتے. ٹھیک، آپ مجاہدات کی اتنی کثرت کرتے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کے خدام پوچھتے حضرت ان دنوں میں آپ بہت زیادہ عبادات پہ زور دیتے ہیں اور اپنے سارے معمولات کو بدل دیتے ہیں، دنیا کے جتنی چیزیں ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، سبب کیا؟ وہ عجیب مثال دیتے. فرماتے بیٹا یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ ایسے سمجھو جس کا کچھ شکست خوردہ لشکر نہیں ہوتا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لو. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جتنی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے کرم کو سمیٹنے میں صرف کرو. یعنی وہ کسی بھی لمحے کو اللہ کی قربت کو پانے اور اس کے رضا جوئی کے لیے وہ ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طرف ان کی پوری توجہ مرتکز رہتی. یعنی ذات الہی جو ہے وہی فنا فی اللہ اور فنا فی رسول، رضائے مصطفیٰ، یہ صوفیاء کی زندگی کا حاصل اور ان کی تمام جو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حاصل ہو جائے تو اس کو رضائے خدا تو آٹومیٹکلی حاصل ہو جائے. یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا آپ کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ نظر آتا ہے، اللہ راضی ہوگا کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک، تو حضور کے چہرہ انور ہی اللہ کی رضا کا نشان ہے نا. حضور مسکرائے تو اللہ راضی ہے. کیا ہے؟ فقد رانی را الحق، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے ہی حق کو دیکھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، حضور کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. شوگر کا روحانی علاج. شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض اگر 40 دن تک مسلسل نماز عشاء کے بعد 313 بار سورہ فیل کی تلاوت کریں، انشاءاللہ انہیں ان موذی بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی. شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور تلاوت فرمائیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود اس کے لیے دعائیں نکلیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت مین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. انتخابات قریب ہیں، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے. جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے یا جو اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور اب ہم آ کے ڈاکے ماریں گے، اللہ ان سے بھی ہمیں بچائے، ان کے شر سے بچائے. اللہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملائے. جو پاکستان کو لوٹتے رہے، جو لوٹ رہے ہیں،
کوئی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کا سچا سچا غلام اس مملکت خدا داد پاکستان کو عطا فرما دے، جو لوٹی ہوئی دولت بھی واپس لائے، اور جو لوٹنے کے ارادے رکھتے ہیں ان کی بھی جو گردن اور بازو مروڑے، ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے، قائم رکھے، اور وہ جو نعرہ ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ آپ نے نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے کوچے کوچے میں یہ نعرہ گونجے گا، چاہے پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو کتنی تکلیف ہو، لیکن ہم یہ نعرہ اللہ کے فضل سے لگاتے رہیں گے۔ میرے چاروں مہمان بھی نعرہ لگائیں گے زوردار، اور ناظرین سامعین سب مل کے، تاکہ اس کے بعد ہم محمد علی رضا سلطانی سے سرور کونین کی بارگاہ عالی قدر میں نذران عقیدت سن سکے۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی رضا۔ نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، نظر نظر میں وہ نور یقین تھے تب بھی، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی، کسی کو حسن کے معنی بھی جب نہ آتے تھے، کسی کو حسن کے جب نہ آتے تھے، وہ اپنی ذات کے اندر حسین تھے تب بھی، وہ اپنی ذات کے اندر حسین تھے تب بھی، اور جب ان کا شہر برا تھا کئی خداؤں سے، جب ان کا شہر برا تھا کئی خداؤں سے، نبی کے قول و عمل دل نشین تھے تب بھی، نبی کے قول و عمل دل نشین تھے تب بھی، وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی، جب آسمان پہ سورج نہ چاند تارے تھے، جب آسمان پہ سورج نہ چاند تارے تھے، حضور جلوہ فگن بر زمین تھے
تب بھی حضور جلوہ فگر بر زمین تھے تب بھی وہ جب رسول خفی تھے امین تھے تب بھی اور قتیل دل نے دھڑکنا بھی جب نہ سیکھا تھا قتیل دل نے دھڑکنا بھی جب نہ سیکھا تھا وہ میرے خان